अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पहलगाम वाक़े के तनाजुर में सिंध ताज़ मुआहदे की मुअत्तली, वीज़ों की मनसूखी और बॉर्डर्स बंद करने के यकतरफा भारतीय इक़दामात पर भरपूर रद्द-ए-अमल आज पाकिस्तान की जानिब से भी आ गया है, जिसके बाद पहले तातुल का शिकार पाक भारत ताल्लुकात एक नई कशीदगी और तनाव की लपेट में आ गए हैं। भारतीय इक़दामात पर गौर करने के लिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान ने सिंध ताज़ मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तानी मिल्कियत के पानी का बहाव रोका गया तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी एलामिया के मुताबिक पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है, जिसका पाकिस्तान हर कीमत पर दिफा करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि भारत के साथ पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफ़ा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखता है, जिसको भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज न आने की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए जवाबी इक़दामात के तहत वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत के साथ तमाम ज़मीनी आमदोरफ्त और तिजारत मुअत्तल रहेगी, जबकि भारतीय शहरियों को सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत दिए गए वीज़े फौरी तौर पर मनसूख कर दिए गए हैं। ताहम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद सिख यात्रियों पर इस इक़दाम का नफाज नहीं होगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई अताशी नापसंदीदा शख्सियात करार दे दी गई हैं और इन शख्सियात को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी जारी हो गई हैं। भारतीय अताशियों और मुशीरान के मुआवन अमले को भी भारत वापस जाने का कह दिया गया है और भारतीय हाई कमीशन के इस्लामाबाद में सफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई है, जिसका इतलाक़ 30 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान ने भारतीय मलकियत वाले जहाज़ों और भारतीय ऑपरेटर्स की तमाम परवाज़ों के लिए भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद फौरी तौर पर बंद कर दी हैं और भारत के साथ दो तरफ़ा या किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए होने वाली तिजारत को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सलामती कमेटी एलामिया के मुताबिक भारत के जारहाना इक़दाम ने दो कौमी नज़रिए और कायदे आज़म के खदशात को एक मरतबा फिर से दुरुस्त साबित कर दिया है और पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं करेगी। इसके साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज किसी भी गलत इक़दाम के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के बाद खित्ता किसी नई सिफारती कशीदगी का शिकार होने जा रहा है और इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अकरम साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ये बताइए कि आज आपने भी कौमी सलामती कमेटी का एलामिया पढ़ा होगा, उसमें जितने इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से लिए गए या जो रद्द-ए-अमल सामने आया, आपके मुताबिक सफारती तौर पर वो काफ़ी था, वॉज इट अनफ, या आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जिन पर शायद ज़रा और ज़्यादा ऑफेंसिवली आने की ज़रूरत थी? जी नहीं, मेरे ख्याल में फ़िलहाल इस वक्त हमने जो कुछ हिंदुस्तान से आए हैं उसका जवाब दिया है और सही जवाब है, एक मेजर्ड कैलकुलेटेड रिस्पांस है और अब जहाँ तक अब मौजूदा हालात हैं उसके तहत एक मुनासिब जवाब था। आगे हमने ऑफ कोर्स हमने देखना है कि हिंदुस्तान और क्या कर सकता है। उन्होंने धमकियाँ बहुत सारी दी हैं और हमने तैयारी करनी है, बहुत मिलिट्री लेवल पर तैयारी करनी है और डिप्लोमेटिकली भी हमने कुछ एक्शंस लेनी चाहिए दुनिया को बताने के लिए कि हिंदुस्तान ये क्राइसिस को बढ़ाने में हिंदुस्तान का हाथ है, ये इंस्टिगेट कर रहे हैं ये क्राइसिस और इसके इम्कान बुरे होंगे अगर हिंदुस्तान ने और कुछ किया। अच्छा मुनीर अकरम साहब, भी चूँकि मिलिट्री तैयारी की बात की है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज अपने बयान में ये जिक्र किया कि अगर हमारे शहरियों को किसी तौर नुकसान पहुंचाया गया तो हम मिलिट्री ताकत रखते हैं कि हम जवाबी कार्रवाई कर सकें, तो क्या आपको लगता है कि मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ भी ये मामला जा सकता है? ये देखें, अब उन्होंने अगर आपने जो उनके हैं वो सुने होंगे, मोदी साहब ने जो तकरीरें की हैं जिसमें कहा कि हम दहशतगर्दों को जहाँ हैं जहाँ भी हम मारेंगे, तो उनके इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत पुराने हैं। तो और ये जो हुकूमत है हिंदुस्तान में इस वक्त काफ़ी एरोगेंट और रेकलेस हैं। उन्होंने पहले भी 2019 में जो कुछ किया था उस तरह का अगर उन्होंने कुछ शोशा शुरू किया तो हमने जवाब देना होगा।
پاکستان کی جو ڈاکٹرن ہے اٹ از کالز فار فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس، وچ مینس کہ اگر کسی لیول پر بھی انہوں نے ہمارے خلاف کچھ ایکشن لیا، اگریشن کیا، اس کا ہم میچنگ جواب دیں گے. تو اس کی سب تیاری مجھے پورا تسلی ہے کہ ہماری تیاریاں پوری ہیں، اور اگر انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو ہم جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منیر اکرم صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی یونیلیٹرلی ہی کر دی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے 15,000 کیوزک میٹر پانی روک بھی دیا ہے، ایک دن کہا اور اگلے دن کر بھی دیا. اب ہم نے ان کو یہ بات تو کر دی ہے کہ اگر بھارت سندھ طاس معاہدے کی معطلی کر سکتا ہے تو اس کے جواب میں پھر پاکستان بھی جو بائیلیٹرل ہمارے معاہدے ہیں ان کے ساتھ، مثال کے طور پہ سملہ معاہدہ ہے یا دیگر دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا پاکستان بھی حق رکھتا ہے. لیکن یہاں پر جو آپ سے میں ایک ڈپلومیٹک ایکسپرٹ کے حیثیت سے رائے جاننا چاہتی ہوں، سملہ معاہدے کی معطلی مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اگر پاکستان یہ کر جاتا ہے تو سملہ معاہدہ تو ایک نیا پینڈورا باکس نہیں کھول دے گا، کیونکہ اس میں تو ہماری لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو ان کا ٹیریٹوریل ایک معاملہ سیٹل ہو گیا ہے بہت پرانا، وہ ہی دوبارہ کھل جائے گا. تو پھر تو حتمی طور پر ہی ہم سیدھا ایک بڑی زبردست کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ملیٹریلی بھی ہو سکتی ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے. Would it be wise? یہ دیکھیں، یہ شوشہ جو بریکنگ بائیلیٹرل ٹریٹیز کا شوشہ تو انہوں نے شروع کیا ہے نا، انڈس واٹرز ٹریٹی کی سسپینشن کے تحت انہوں نے شروع کیا. ہم نے اس کا جواب دیا کہ جی جو بقایا جو ہیں جس میں سملہ اگریمنٹ بھی ہے اس کو بھی ہم ابیئنس میں رکھیں گے. اس کے امپلیکیشنز بہت ہو سکتی ہیں، پر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کچھ ملیٹریلی اگر انہوں نے کچھ شرارت کی اس کا ہم جواب دیں گے. اگر لیگلی انہوں نے کچھ ایکشنز لیے اس کا بھی ہم جواب دے سکتے ہیں. میرے خیال میں اب تک تو ایک اوپن سچویشن ہے، اور ہمارے جو ایکشنز ہیں دیٹ ول ڈیپینڈ آن واٹ انڈیا ڈز. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا منیر اکرم صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب سندھ طاس معاہدے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں ورلڈ بینک کی اس میں گارنٹیز شامل ہے، تو اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل لے جانا ہوگا. تو لے تو ہم جائیں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں، لیکن وہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فلسطین کی کتنی قراردادیں وہاں پر آتی ہیں اور وہ ایک طرح سے ان پر کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے کیس میں وڈ اٹ بی این افیکٹو ریمیڈی؟ یہ دیکھیں، ہم نے ایکچولی دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ہندوستان نے دھمکی دی ہے کہ جی ہم نے ٹریٹی کو ابیئنس میں رکھ دیا، اور جو رپورٹس ہیں کہ جی پانی کو روکیں گے، وہ ان کی کتنی حیثیت ہے پانی روکنے کے لیے یہ بھی ہم نے ٹیکنیکل ایویلیویشن کرنی ہوگی. ان کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہاں پانی روک کے کیا کریں گے، اپنے آپ کو ڈبائیں گے. اب سمر سیزن آ رہا ہے، پانی بھرپور ہوگا، ان کو پانی ریلیز کرنا پڑے گا. اس کو اگر وہ روکیں گے ان کو خود کو نقصان ہوگا اس کا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں. پر اگر یہ مسئلہ لیگلی اٹھانا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری انسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکورس ہے. ورلڈ بینک ہے، دوسرے جو آربیٹریشن کورٹس ہیں، سلامتی کونسل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جہاں ہم جا کے اس ٹریٹی کی جو خلاف ورزی وہ کرتے ہیں اس کے خلاف ہم کمپلین کر سکتے ہیں. تو لیگلی ایکشن لے سکتے ہیں. جہاں تک کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جی فزیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ دور کی بات ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. پر میرے خیال میں پہلے پولیٹیکل اور لیگل ریکورس پہ ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بعد میں دیکھیں گے کتنا نقصان وہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا ہم نے جواب بنانا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو ویسے وہ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، سندھ طاس معاہدہ ہو یا اس قسم کی جارحیت کرنا ہو، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے جواب سے بھی اب ان کا نقصان تو ہو رہا ہے. ہماری ایئر اسپیس بند ہونے سے ان کی جو فلائٹس ہیں وہ سارا ان کو ٹائم کنزمپشن ان کی زیادہ ہو جائے گی، فیول کاسٹ زیادہ ہو جائے گی، وہ معاملہ تو ان کے ساتھ بہرحال ہو ہی جائے گا. ٹریڈ تو خیر پہلے سے ہی ہمارا بند تھا. لیکن منیر اکرم صاحب ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ بینک گیا تھا کشن گنگا ڈیم جب بن رہا تھا اس وقت بھی،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے پانی پہ بنا تھا اور وہ پانی ٹیکنیکلی پاکستان اس کا حقدار تھا، تو انہوں نے تو اس پانی کو بھی کشن گنگا ڈیم بنا کے اپنے پاس سٹور کر لیا اور ہم ورلڈ بینک گئے بھی اور وہاں پر ہماری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جی دیکھیں، ونس اگین میں کہتا ہوں کہ ہم نے ذرا ٹیکنیکل اس کی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ کشن گنگا ڈیم نے کتنا پانی روکا ہے، کتنا وہ جاری ہے، ان کے جو بقایا جو دوسرے ڈیمز انہوں نے بنائے ہیں وہ موسٹلی رن آف دا ریور ڈیمز ہیں، جس میں پانی روک نہیں سکتے ہیں وہ الیکٹریسٹی جنریشن کے لیے وہ زیادہ تر وہ جو ڈیمز بنائے ہیں۔ تو ہم نے ٹیکنیکل ایویلیویشن کرنی ہوگی کہ کتنا نقصان وہ کر سکتے ہیں اور کتنا نقصان وہ کر رہے ہیں، اور اس کے تحت پھر ہم نے کمپلین کرنی ہوگی اور پھر پولیٹیکلی اور لیگلی ایکشن لینا ہوگا۔ اور اگر زیادہ بڑھ جاتی ہے بات، اگر جو ونٹر منتھس میں جب پانی کم ہوتا ہے جی اس وقت انہوں نے بند کیا تو ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا اور اس کا پھر ہم نے جواب دینا ہوگا۔ پر میرے خیال میں وہ تھوڑی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم پولیٹیکل اور لیگل میجرز دیکھنے ہوں گے پہلے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اور فائنلی یہ بھی بتا دیجئے سر کہ اب وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی تھرڈ کنٹری انٹرونشن ہوگی، چائنا، امریکہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ دا ورلڈ مائٹ ناٹ کیئر ایز مچ ایز وی ایکسپیکٹ دیم ٹو اس سارے معاملے میں؟ کیونکہ ٹینشن بہرحال ایسکیلیٹ تو کر گئی ہے، پہلے ہی ہمارے ان کے ساتھ بڑے اسٹالڈ قسم کے ریلیشن شپ تھا، اب تو وہ ذرا نیکسٹ لیول چلے گئے ہیں، ہم بھی اور وہ بھی۔ جی ضرور، نہیں دنیا کو ضرور یہ خوف ہوگا کہ پاکستان اور ہندوستان کی اگر جنگ کس قسم کی بھی جھڑپ ہوتی ہے یا جنگ ہوتی ہے تو اس سے ریجنل اور گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی بہت اس کی امپلیکیشنس ہیں، اور دونوں بڑی طاقتیں ہیں، ڈیفنس فورسز بہت بڑی ہیں، یعنی کہ چھوٹی جنگ نہیں ہوگی اگر چھڑ جاتی ہے تو۔ ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کو یہ احساس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پر اونس پہلے ہندوستان پہ ہے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم تو سلوک چاہتے ہیں، ہم کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حل چاہتے ہیں، اور اگر یہ ہندوستان نے دھمکیاں دی ہیں ہمارے خلاف اور اگر یہ دھمکیوں پر ٹھیک ہے، وہ ایکشن لیتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے سلامتی کونسل کو، P5 کو، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو خبردار کرنا ہے کہ اگر ہندوستان کو شرارت کرتا ہے اس کا جواب ہوگا، اور پھر ہم جسٹیفائڈ سیلف ڈیفینس ہوگا پاکستان کا۔ صحیح ہے۔ اور کوئکلی سر فائنلی یہ بھی بتائیے کہ آج جتنے اقدامات حکومت نے لیے اس میں مجھے ایک چیز جو لگی، لیکن میری رائے جو ہے اس میں ناقص ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہم اپنا سفارت خانہ دلی میں بند نہیں کر سکتے تھے مکمل طور پہ، نان آپریشنل اس کو نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ایران اور سعودی عرب کے ایک زمانے میں رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سفارت خانے دونوں ممالک نے بند کر دیے؟ یہ دیکھیں، اب فی الحال میرے تحت ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہم نے کبھی بھی بند نہیں کرنی چاہیے۔ ڈپلومیٹک برے حالات میں بھی ڈپلومیٹک چینلز رہنے چاہیے، کیونکہ ایک کمیونیکیشن کے تحت ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اگر اونس ہندوستان پہ ہونا چاہیے، جو کچھ وہ ایگریویشن کرے گا، ایسکلیشن کرے گا، اس کا اونس ہندوستان پہ ہونا چاہیے، پاکستان پہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب 30 بندوں کا عملہ جو ہم نے وہاں پر رکھنا ہے وہ پھر کیا ڈیلیور کرے گا؟ ہماری تو بڑی ڈیڈ سی کمیونیکیشن ہے ان کے ساتھ۔ جی ضرور، کمیونیکیشن ڈیڈ ہے، تعلقات برے ہیں، پر ان حالات میں بھی کمیونیکیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب برے حالات ہیں اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ دو طاقتیں ہیں، نیوکلیر طاقتیں ہیں، اور ان میں کمیونیکیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اس کے امکان بہت برے ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے سابق سفیر صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے ہیں، اور ان کا ماننا یہی تھا کہ چاہے جتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں، سفارت خانے بند نہیں ہونے چاہیے، کمیونیکیشن اس حد تک ڈیڈ نہیں ہونی چاہیے کہ مس کیلکولیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان سفارتی طور پر اور
افواج پاکستان کی اگر ہم بات کریں، دونوں ہی طریقوں سے پاکستان بھرپور جواب دینے کی تیاری رکھتا ہے، لیکن اس مسئلے کو پہلے ڈپلومیٹکلی اور لیگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ یہی کام کرے گا۔ ایک طرف خارجی اور سفارتی محاذ پر پاکستان کو پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے ساتھ نئی کشیدگی اور تناؤ کا چیلنج درپیش ہے، تو دوسری جانب اندرونی طور پر بھی سیاسی ماحول بدستور کشیدہ نظر آتا ہے۔ نئی نہروں کے مسئلے پر پیپلز پارٹی حکمران جماعت نون لیگ سے شدید ناراض دکھائی دے رہی ہے، اور پی ٹی آئی بھی اپنی تمام تر موجودہ مشکلات کا ذمہ دار حکومت کو ہی ٹھہرا رہی ہے، جس کے بعد یہ سوال ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ قومی ہم آہنگی کا تقاضا کرتی موجودہ صورتحال میں کیا تمام سیاسی قوتیں یک زبان اور متفق ہو سکتی ہیں؟ آج ہی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اس وقت قومی ہم آہنگی نہیں رہی کیونکہ عمران خان کی شکل میں ایک قومی لیڈر جیل میں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ شریف خاندان کے اقتدار میں ملکی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بھارت کے ساتھ کشی کے اس ماحول میں پی ٹی آئی کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، اور پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی کانگریس مین جیک برگمن کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے دہرائے جانے والے مطالبے کو پی ٹی آئی کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ شیخ صاحب سر بتائیے کہ آج یک طرفہ بھارتی اقدام کے رد عمل میں جو حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا، اس اعلامیہ میں جو اعلانات کیے گئے ہیں اس سے پی ٹی آئی متفق ہے، سپورٹ کرتے ہیں آپ، اور اس ماحول میں جو کہ اب بھارتی جارحیت کا ہمیں سامنا ہے، اس میں آپ لوگ حکومت کو سپورٹ کرنے کا اعلان کریں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت کی سپورٹ کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف یا کسی بھی خارجی جارحیت کے خلاف۔ اس میں عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں یہ ملک بھی اور یہ فوج بھی میری ہے، یہاں پہ اس حکومت کو سپورٹ کرنے نہ کرنے کا سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں آپ نے ہم آہنگی کی بات کی ہے، ہم آہنگی اس وقت جس وقت آپ نے خود جو لوگ حقیقی نمائندے ہیں ان سے اقتدار چھین کے جو جعلی نمائندے ہیں ان کو دے دیا ہو، اور ان کو اس اقتدار میں بٹھایا ہو جس کے نہ وہ حقدار ہیں نہ وہ اہل ہیں، اور دوسری طرف جن حقداروں سے چھینا گیا ہے اس پہ ستم یہ ہے کہ ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ابھی تک ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی اڈیالہ میں ہمارے جو سیاسی رفقا وہاں گئے، ہمارے منسٹر وہاں 2 گئے خیبر پختونخوا کے، ان کو بھی نہیں ملنے دیا، 2 ایم این ایز گئے ان کو بھی نہیں ملنے دیا۔ چار دیواری کا تقدس، اینٹی کرپشن سے لے کے پنجاب پولیس سے لے کے ایف آئی اے تک، جھوٹے ایف آئی آرز، جے آئی ٹیز کی تعداد، پرچوں کی تعداد، جب آپ ایک طرف تو نا حق طور پہ نا اہلوں اور ڈاکوؤں کو اقتدار دے رہے ہوں اور دوسری طرف حقداروں سے چیزیں چھین کے ان پہ مظالم ڈھا رہے ہوں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں ایسی صورتحال میں ہم آہنگی کیا ممکن ہے؟ میں نے تو شیخ صاحب آج ہی کے دن اور کل کوئی رپورٹ نہیں ہے جی، یہ وہ نہیں ہے کہ جنہیں کوئی اسکرپٹ ہم ان کے منہ میں ڈال دیں گے۔ انسان ہیں، they have feelings, they feel things۔ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ آپ عزت سے پیار سے پیش آتے ہیں تو اس کا ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اس کا ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے، جب آپ اس کا حق مارتے ہیں تو انسان ہے وہ پھر ویسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جن لوگوں سے انہوں نے پریس کانفرنس کروائی ہے، آپ نے دیکھے وہ چہرے سارے، وہ ایک فورن منسٹر، دوسرا دفاع کا وزیر، باقی وہ جو انہوں نے سارے فارم 47 والے اکٹھے کیے ہوئے تھے، یہ قابل نفرت چہرے ہیں شفا، لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ ایک طرف ہم آہنگی اور قومی اتحاد قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ شکلیں بٹھا دیتے ہیں آپ ہندوستان کا جواب دینے کے لیے۔ Do you really think that people would listen to them seriously? People don't want to look at their faces. تو لیکن شیخ صاحب جب پی ٹی آئی آپ یہ کہیں گے کہ قابل نفرت چہرے ہیں تو پھر تو قومی ہم آہنگی کا تو سوال ہی پھر irrelevant ہو گیا نا۔ نہیں تو میں نے یہ دسو نا، ایک آدمی جنہیں میرے نال زیادتی کیتی ہے، جی، کسی نے میری ماں پہ پرچہ دیا ہے، کسی نے کسی کی ماں کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہے، کسی نے کسی کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، کسی نے اس کو مارا ہے، کسی کے کاروبار بند ہے، کسی کی پھر پاسبل نہیں ہے نا، پھر قومی ہم آہنگی ایک مت ہے نا، وہ پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں ہاں نہیں ہے، ہمیں آپ انسان سمجھے نا، ہم بالکل اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دہشت گردی ایک ایسا مینس ہے جس کے خلاف پاکستان نے لڑتے ہوئے
ہزاروں قربانیاں دی ہیں. جتنی قربانیاں اس خطے میں پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دی ہیں، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی پولیس نے، پاکستان کے عام عوام نے، پاکستان کی معیشت نے، وہ کسی اور ملک نے اس خطے میں نہیں دی ہے. اس لیے ہم بالکل جو بھارت میں ہوا ہے ٹورسٹ کے ساتھ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، مگر اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم ایک ہوگی تو ہم بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر سکیں گے. اور ہم کرنا چاہتے ہیں. کیا مجال ہو کسی ہندوستانی کی یا کسی ہندوستانی فوج کی کہ وہ پاکستان کے ایک ذرے کی طرف بھی اٹھا سکے. ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اس پاک زمین کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار. مگر جن کو اللہ نے یہ ذمہ داری دے دی ہے یا جنہوں نے ہم سے چھین لی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ موقع ہے ہم آہنگی اور یونٹی پیدا کرنے کا. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایسے 20 چہرے بٹھا کے پریس کانفرنس کرا رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو جعلی مقدمات میں آپ نے اندر کیا ہے، اس کو باہر نکالیں. وہ نکل کے قوم کو یونائٹ کرنے کی کال دے گا، آپ کو پتہ لگے گا قوم اکٹھی کیسے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں اس چیز پر میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ جن کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر اب مرہم رکھنے کا وقت تھا، اور یہی وقت تھا. اور میں نے تو اپنی ٹویٹس میں بھی بارہا حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ آج کی ملاقات آج کی ملاقات عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں کے ساتھ ہونی بہت اہم تھی. وہاں سے ایک بڑا اسٹرانگ میسج آتا. ٹھیک ہے حکومت اپنے طور پر دے رہی ہے، وہاں سے بھی ایک میسج آ جاتا ہے. یہ ہم سب کو یقین ہے. اس پہ حکومت بھی کہے اگر کہ نہیں ہے تو ہم بھی ان کو کنونس کریں گے کہ نہیں بھائی، وہاں سے بھی وہی جواب آتا جو آپ حکومت بھارت کو دے رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے نہیں کیا، ان کو تو سمجھ نہیں آئی. خان جب کہتا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، تو خان نے آج تک اپنے فوجی جوان کی قربانی یا شہادتوں کو ہمیشہ سلوٹ کیا ہے. خان نے ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا ہے. خان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے برے حالات میں. ٹھیک ہے نا جی، اس میں تو کوئی وہ نہیں. مگر اب حالات ایسے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے فوجی جوان کے ساتھ جو ہے جو پاکستان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ ان کے لیے دعا نہیں کرتے. مگر جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہے وہ انسان ہیں. سوچیں، ان کے جذبات کے بارے میں سوچیں. اللہ ہیز گیون دیز گائز این اپرچونٹی کہ اس میں وہ شریکہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ میری کسی نے کسی لت میرے اتنے نہ آ جائے کہ میں کہ نیواں نہ ہو جاؤں، کوئی میرے تو موڑی دے کے کم نہ کراؤں میں کلب سے. یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. وہ ناحق کیسز میں ہے، آپ ان کو باہر لائیں. وہ کھڑے ہو کے قوم کو یونائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ ہم اپنے ملک کے ہر شخص کی قربانی دہشت گرد وہ ہمارے لیے بالکل صحیح ہے. ہاں، میں الفاظ نہیں ہے میں اس میں کیا کہوں. ہم اس ملک کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں. ہندوستان کی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں نے اگلے ایشو کی طرف جانا ہے. کوئکلی یہ بتائیے، حکومت اگر کوئی سیشن بلاتی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا سیشن بلاتی ہے، آپ لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے، آپ لوگ جائیں گے یا پچھلی بار کی طرح بوائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں، ابھی تک اس پہ پولیٹیکل کمیٹی میں کوئی بحث نہیں ہوئی ہے. جب کوئی ایسا موقع آیا تو وہاں وہ فیصلہ کریں گے. مگر آپ میری ذاتی رائے اگر لینا چاہتے ہیں تو قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں گے، اور اس میں ضرور بتائیں گے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے اگر یکجہتی کرنی ہے تو اس میں کیا کیا ضروری ایلیمنٹس ہیں. تو بالکل قومی سلامتی کے معاملے پہ یہ ملک ہمارا ہے نا، یہ کوئی یہ امپریشن دینے کی کوشش نہ کرے کہ وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو چوری کر کے مینڈیٹ دے کے بٹھایا گیا، وہ ہمارے سے زیادہ محب وطن نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب، اب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ پاکستان کے دورے سے واپس جانے والے جو امریکی کانگریس مین ہیں جیک برگمن، ان کی طرف سے عمران خان کی رہائی کا جو مطالبہ دہرایا گیا ہے، اس پر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ پی ٹی آئی اس کو اپنے موقف کی تائید سمجھتی ہے یا پھر آپ کو اس طرح کی ٹویٹس کی کوئی ضرورت نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، انہوں نے، ہم پہلے بھی کہتے تھے شفا، دیکھیں میں تو بڑا، آپ اپنے پروگرام نکلوا کے دیکھ لیں. آپ مجھ سے ہر دفعہ یہ سوال کرتی رہی ہے، میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے ٹویٹس کریں. ڈائسپورا ہے، ان کے اپنے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس یا جو ہے وہ ریزرو کیے گئے تھے، وہاں ان کو ملتے ہیں، وہاں وہ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ لابی کرتے ہیں، خان کے لیے محبت کرتے ہیں. مگر پی ٹی آئی نے آفیشلی کسی کو نہیں کہا. ہم نے ہمیشہ کہا، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں 2 دفعہ کہا کہ امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کسی انسان سے نہیں ہے. کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، مگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے کسی ٹویٹ سے کوئی امید لگائی ہے. میرے خیال میں انہوں نے اتنے دورے تو پہلے زیادہ ٹویٹاں ہوئی سن، لیکن انہوں نے بعد کچھ نہیں ہویا کہ تسی ایک ٹویٹ نال کی کرو. تو اس واسطے اللہ تے امید رکھو تے بندے شندے نال کچھ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، بس یعنی اللہ ہی کافی ہے، بس صحیح ہے پھر. اچھا یہ اللہ ہی بتائیے، کافی ہے جی. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ مسئلہ یہ بھی ہے شیخ صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بدستور پی ٹی آئی سے ناراض ہی دکھائی دے رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے پروگرام پہ کچھ دن پہلے آئے تھے، ان سے میں نے ویسے ہی ذکر کیا کہ ان کی پارٹی کا کیا موقف ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کیسے بنے گا، مولانا تو ہے نہیں درمیان میں اب. تو انہوں نے کہا کہ مولانا کے بغیر شاید وہ ویک ہوگا، بن تو جائے گا شاید لیکن وہ ویک ہوگا. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مولانا کو منانے کی یا مولانا کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر ایک چیز ایسی لگتی ہے اور گردانا جاتا ہے اس کو کہ پی ٹی آئی کی ناکامی ہے، بڑے عرصہ گزر گیا، اسد کیسر صاحب کا یہ ٹاسک تھا. نہیں، پی ٹی آئی کی ناکامی نہیں ہے جی. دیکھیں میری بات سنیں، اور ڈیلیز ہو سکتے ہیں. اسد کیسر صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہیں ذاتی اس کی وجہ سے ملک سے باہر ان کو رہنا پڑتا ہے کئی دفعہ، مگر وہ ڈیلیز ان کی ایک انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بڑی پرانی تلخیاں ہیں، بہت پرانی خلش ہے، مگر خان کے حکم پہ ہر چیز کو بلا کے ہر دفعہ ہماری پارٹی مولانا صاحب کے پاس گئی اور ہم نے ہمیشہ پہل کی. اب وہ بیچ میں لوگوں نے بڑے بہانے بنائے، فلاں بیان دے رہا ہے، ادھر سے بھی بیان، ان بیانات کو بھی رکوا دیا گیا. اس کے بعد ان کے کنسرنز ہمیں پہنچائے گئے. جی تحفظات کنسرنز بھی ہم نے کلیئر کر دیے، جو بھی کنسرنز تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیڈنٹ گیٹ بیک ٹو اس آن دوز کنسرنز. نہیں جی، نہیں، یہ غلط بات ہے. اس کے ابھی ان کے اس فیصلے سے 6 دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب خود ملے، اور جو کوئی لوکل ڈیا خان کے حوالے سے بھی معاملات تھے اس پہ بھی ہمارے چیف منسٹر نے کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ خان کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، جو خان کہے گا ہم ایسے کر دیں گے. تو ہر چیز جو ان کی تھی، ان کی خواہش کے مطابق ہم نے ہاں کر دی کہ ہم اس کو ریزالو کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے کنسرنز دور کریں گے. کیونکہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی آوازیں ایک ہوں. تو اس پہ دے سیڈ کہ ویل گیٹ بیک ٹو یو آفٹر وی ڈسکس ود آور کیبنٹ. ٹھیک ہے جی. اس تو بعد ہوں اگر وہ نہیں سمجھ دیتے اسی تو پھر بھی انگیجمنٹ جڑی ہے انہوں نے جاری رکھیں گے. اچھا شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری پی ٹی آئی کی ایفرٹ جتنی بھی آپ لوگ کر رہے تھے یا جتنا صاحب کی جماعت کی طرف سے ہو رہی تھی وہ سیبوٹاج ہو گئی اعظم سواتی صاحب کے بیانات کی وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے ایک مدعا تو یہ بھی اٹھایا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے خود بتایا ہے کہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا بیک ڈور. ہم واضح طور پہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ سامنے ہو رہی ہے نہ بیک ڈور پہ ہو رہی ہے. سواتی صاحب کا ہم نے واضح کہہ دیا کہ بھائی ان کا کوئی ذاتی حیثیت میں کچھ کر رہے ہو تو کر رہے ہو، پارٹی کو کوئی سروکار نہیں ہے. پارٹی نے بالکل اس کے خلاف بیان دیا اس ساری معاملات کے، اگر آپ کو یاد ہے تو دیکھیں یہ چیز آپ لوگوں نے پرسنلی ان تک بھی پہنچائی، مولانا صاحب وغیرہ تک پہنچائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ پہنچے؟ دیکھیں میری بات سنیں، مولانا صاحب بڑے زیرک اور دنیا دار آدمی ہیں اور دنیا کو سمجھتے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹس کے رابطے اور پولیٹکس اور یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں. وہ کوئی نئے کھلاڑی نہیں ہے، پرانے آدمی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا تجربہ ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ان حالات میں وہ اگر یہ کہتے ہیں تو وہ پھر میں تو اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم انگیجمنٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم ابھی بھی انگیجمنٹ توڑنا نہیں چاہتے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ مولانا 26ویں ترمیم پہ ووٹ نہ کریں، بڑی کوشش کی تھی، بڑا ہمبل طریقے سے ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، بٹ ہی اسٹل ووٹڈ فار دا گورنمنٹ. ہم نے اس کے بعد بھی انگیجمنٹ نہیں توڑی، پھر بھی ہم کوشش کرتے رہے. اچھا، کیا اب اس بیان کے بعد بھی آپ لوگ کوشش کرتے رہیں گے؟ جو کہ ابھی تازہ بیان آیا ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں، شیخ صاحب سنیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایشو ٹو ایشو چلیں گے، اور اگر حکومت کو ہماری ضرورت ہوگی تو حکومت کو ایشو دیکھ کر ہم سپورٹ کریں گے، اگر اپوزیشن کو ہماری ضرورت ہوگی تو ایشو کو دیکھتے ہوئے ہم اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے. تو خان صاحب کا مجھے ایک پرانا سٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے، آئی ایم شیور آپ کو بھی ذہن میں آ جائے گا، کہ مولانا صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. تو یہ تو پھر وہی بات نہیں ہوگی کہ وہ دونوں طرف ہی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ لوگ انگیج کریں گے ان کو؟ میں آج ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ خان صاحب نے ہمیں اپوزیشن کے لوگوں سے انگیج کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کے ڈائلاگ تو مجھے بڑے آتے ہیں، مگر پھر گل جڑی ہے نا، گل خراب ود جائے گی، گل ود جائے گی. پھر نہیں، ودنے سے ہم نہیں ڈرتے ہوتے، ودنے سے ہم کبھی بھی نہیں ڈرے، گل خراب ہو جائے گی. اچھا بات پتہ کیا ہے جی؟ بات یہ ہے کہ ایشو ٹو ایشو چلا جا سکتا ہے، پہلے بھی ایشو ٹو ایشو ہم چلتے رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر اگر ہم آواز ہو کے سسٹم کے خلاف کھڑے ہوں تو وہ سب بہتر ہے. آپ نے یہ کہا کہ اب کیا ہوگا، ہم پہلے بھی جتنی موبلائزیشنز ہیں we have done it on our own, we'll still do it on our own. at least ہمیں وہ انتظار تو اب ختم ہوا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم اپنی شورا سے بات کریں گے and we'll get back to you. That's over now. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ مشن مولانا اب آپ لوگ ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے؟
انگیجمنٹ رکھیں گے جی, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں. اور بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات اور قومی ہمہ آہنگی اس وقت جس کی اس ملک کو ایک ضرورت ہے, اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات تھے وہ بڑے واضح طور پر کھول کر شیخ وقاص اکرم صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے وہ کن ایشوز کے حوالے سے اور کس طریقے سے وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مولانا کے ایشو کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی ناکامی نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں کر پائے, ہم ان کے ساتھ بہرحال انگیجمنٹ رکھیں گے, اور کیونکہ خان صاحب کا حکم ہے تو خان صاحب کا حکم. سراخوں پر یہ بات انہوں نے کی. نئی نہروں کے منصوبے پر پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان پائے جانے والے تناؤ کے حوالے سے برف پگھل گئی ہے اور ایک اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے, جس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ فیصلہ کن ملاقات میں نہروں کے پروجیکٹ کو اتفاق رائے پیدا ہونے تک شروع نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور ساتھ ہی یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کے 2 مئی کو ہونے والے اجلاس میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس اہم ترین پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب. السلام علیکم گورنر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ گورنر صاحب. سب سے پہلے تو اس بات کی ہم آپ کو بھی مبارکباد دے دیں, بھی بے شمار ملاقاتیں اور میٹنگز کی ہیں حکومت وقت کے ساتھ اس سارے معاملے پر, نون لیگ کے ساتھ بیسیکلی. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو آپ پیپلز پارٹی کی کامیابی کہیں گے؟ یہ جو کامیابی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا, لیکن یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سندھ پروونس جو ہے وہ 99% اس پہ سٹینڈ کر رہا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس سے سندھ کا نقصان ہے اور سندھ کا بڑا خطرہ ہے, اور عوامی پریشر اتنا زیادہ تھا پیپلز پارٹی پہ بھی اور پورے گورنمنٹ پہ بھی کہ یہ اس پہ جو ہے وہ اس کو ریکنسیڈر کرنا بہت ضروری تھا. اور میرے ذاتی خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو آج سے بہت پہلے جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اور سب کو بٹھانا چاہیے تھا کہ سارے صوبے جو ہیں سندھ, بلوچستان, پنجاب, کے پی, سارے بھائی ہیں اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ یہ ملک ہے پاکستان. تو جب ان سب کو بٹھا کے مشترکہ مفادات کونسل میں چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ مہینہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن دیر آیا درست آیا. ابھی بھی جو کچھ ہو گیا یہ بہت اچھا ہوا اور یہ ضرورت ہے, اور اس سے فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور ملک مضبوط ہوگا اور بھائیوں کے درمیان جو محبت بھائی چارہ ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا گورنر صاحب, اب ظاہر ہے یہ منصوبہ فی الوقت کے لیے تو مؤخر کر دیا گیا ہے, لیکن مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ 2 مئی کو بلا لی گئی ہے. اب اس میں پیپلز پارٹی کیا موقف اپنانے جا رہی ہے نئی نہروں کے حوالے سے؟ کیا پیپلز پارٹی کی مخالفت کے بعد مشترکہ مفادات کونسل کے پلیٹ فارم سے نئی نہروں کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے, یا وہاں پر دوبارہ اس کی واپسی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا آگے کنٹینیو کرنا مشکل ہے, اور مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے ابھی بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں ہوا, میں اس میں شامل نہیں تھا, میں ملتان تھا, ابھی واپس آیا ہوں, تو میں اس حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا غیر ذمہ دارانہ کہ جس میں شامل نہیں تھا. لیکن اب یہ بالکل ظاہری طور پہ جو چیز ہے وہ کلیئر ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ابھی تو اس نے ڈراپ ہونا ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ تمام جب صوبے بیٹھیں گے آپس میں کریں گے, ایک دوسرے کو سیٹسفائی کریں گے, لاجک کے ذریعے چیزیں سامنے آئیں گی, تو جو فیصلہ ہوگا وہی بہتر فیصلہ ہوگا. صحیح. اور میرا خیال ہے وہ فیصلہ یہی ہے کہ اس منصوبے نے ڈراپ ہونا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا گورنر صاحب, فائنلی یہ بھی بتائیے کہ اتنا ٹائم, مطلب اتنا زور کیوں لگانا پڑا پیپلز پارٹی کو, احتجاج کرنے پڑے, ریلیاں نکالنی پڑی, ایون یہاں تک کہ حکومت گرانے کی دھمکی تڑی بھی لگانی پڑی. کیا حکومت کو ادراک نہیں تھا, یا وہ آپ لوگوں کو لائٹ لے رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ بھائی پیپلز پارٹی کو منا لیں گے, کنونس کر لیں گے؟ مسئلہ کیا تھا آپ کی دانست میں؟ نہیں, یہ تڑی نہیں تھی, یہ بالکل حقیقت تھی, اور ہم اس سسٹم کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا چاہتے. پیپلز پارٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ملک کے لیے اس سسٹم میں بیٹھی ہے, اس کو آگے چلانے کی ہماری پوری کوشش ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ ریٹن معاہدوں پہ بھی جب چیزیں پوری نہیں ہوئی, اس کے باوجود ہم نے حکومت کو نہیں چھوڑا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کو چھوڑیں گے سسٹم ڈی ریل ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ووٹس کا نقصان کیا,
आपने अपना नुकसान किया लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन नहरों का मसला ऐसे था कि अगर नहरों के इस मसले को इसी बिल्कुल तरह ठीक है। आगे लेके चला जाता तो मुल्क का फिर बहुत बड़ा नुकसान होता और सिंध में बहुत दूरियां और बहुत ही खराबी पैदा होती, क्योंकि सिंध की आवाम 99.9% इन मंसूबे के इस खिलाफ थी, मंसूबे के बिल्कुल बिल्कुल। खिलाफ थे। हाँ जी। अच्छा उसकी गवर्नर साहब पीपल्स ये बताइए, पार्टी ने तड़ी नहीं लगाई, पर पीपल्स पार्टी उस पर स्टैंड करती थी। ठीक है चलें, अब ये मामला तो खैर फिलहाल हल होता नज़र आ रहा है एक तरह से, ये तो सही सिमत में जा रहा है, लेकिन ये बताइए कि हर चीज़ का कोई ना कोई क्विड प्रो quo होता है, कुछ देना लेना होता है, सियासत है, जाहिर है आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। नहरों का मंसूबा रोकने के बदले में हुकूमत नून लीग की आप लोगों से क्या डिमांड कर रही है? नहीं, हमसे क्या उन्होंने डिमांड करना है? उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक मुल्क का नुकसान हो रहा था, हमने उस पर स्टैंड लिया। अगर सिंध, खुदा ना खास्ता सिंध के लोगों में वही खराबियां, अभी देखे ना, ये एक हकीकत है, बलोचिस्तान और केपी के हवाले से कोई ज्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है। जी। एक सिंध है जहाँ पे स्टेबिलिटी है मुकम्मल तौर पे, पंजाब से भी ज्यादा, और पूरा वहाँ पे बेहतरीन तरीके से चीजें चल रही हैं और मुल्क की मोहब्बत में वो लोग खड़े हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ स्टैंड न करती और वहां पे भी खराबी पैदा हो जाती, तो इसके बाद आपके पास क्या बचने के लिए तैयार ठीक है? है। लेकिन इसमें हमारा कोई सौदा नहीं है कि नहरें जो है वो ड्रॉप हो गई हैं तो हमने उसके बदले उन्हें कुछ देना है। पीपल्स पार्टी मेरिट पे सियासत करती है। जहां पे मुल्क की इज्जत और वकार और यकजहती का मसला आया, हम सारा कुछ कुर्बान करेंगे। बाकी सौदा हमने ना पहले कभी किसी से किया है और ना आइंदा कभी करेंगे। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब नाजरीन मौजूद थे। नहरों के हवाले से जो टॉक्स चल रही थी पीपल्स पार्टी की नून लीग की हुकूमत के साथ, उसमें पेश थे, कई मुलाकातों में ये मौजूद रहे और इन्होंने भी इस सारे मुहिम को एक तरह से लीड ही किया हम कहेंगे। तो अब इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।